अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ जर्मनी के स्टूडियो से आपकी खिदमत में प्रोग्राम्स का मकबूल सिलसिला आफरीदी के मुताबिक के साथ हाजिर हैं। मेरे साथ हस्ब मामूल जनाब रहमत शाह आफरीदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? जी, अल्लाह का एहसान है। और नाज़रीन, आज हम अपने सवाल व जवाबात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे और मोहतरम आफरीदी साहब से आजकल के हालात के मुतालिक कुछ सवालात करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी आरा और सवालात ज़रूर लिखा कीजिए। अफरीदी साहब, आजकल जो सूरत हाल चल रही है वो आपके इल्म में है। कल भी हमने इस पर बात की थी और आज हम दोबारा इस बात को लेकर चलेंगे। सबसे अहम बात जो है वो पिछले दिनों की जो डेवलपमेंट है वो अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी फ़ैमिली में जो मसाइल पैदा हुए हैं उसके हवाले से है। बहुत सारे रूमर्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं और फिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के सहाफ़ियों की तरफ से उसकी बहुत सारी वाज़े तरदीदें भी सुनने को मिली, देखने को मिली। और पाकिस्तान का जो मुखालिफ मीडिया है उसके हवाले से हमने उसकी भी ख़बरों को बड़े गौर से देखा और वहाँ पर जो नशर की गई हैं ख़बरें और जो वहाँ का मीडिया चीज़ें बता रहा है उसको हमने जब तक़ाबुली जायज़ा लिया तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है वो बड़ा मजबूत है। तो बहरहाल इस हवाले से जो ताज़ा डेवलपमेंट हुई है, अब इस वाक़े को चूँकि करीबन 72 घंटे भी हो चुके हैं, तो आप इस बारे में मज़ीद क्या अपडेट देंगे? देखिए, बकौल उस बच्ची के जो वो बता रही है कि मुझे गाड़ी में बिठाया गया और एक साहब अंदर गाड़ी के आगे बैठ गए और एक मेरे साथ बैठ गए और फिर उन्होंने मुझे एक गंदगी के ढेर पे फेंका। तो अगर वो चोर थे तो सबसे पहले तो उसका पर्स ले जाना चाहिए था, उसका मोबाइल ले जाना चाहिए था। उसका मोबाइल उसके पास क्यों रहने दिया, उसका पर्स उसके पास क्यों रहने दिया? तो यहाँ पे वो अपनी बात की खुद तरदीद करती है कि उसके साथ ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है। उसके साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं हुई है। वो जहाँ भी गई हैं, जिनको भी मिली हैं, वो अपनी मर्ज़ी से मिली हैं। उनके वालिद साहब या जो हुकूमत ने फैसला किया है कि वो वापस जा रहे हैं, वो वापस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो कड़ियाँ अब मिलना शुरू हो गई है। उनसे भी पूछ-गुछ तो करनी पड़ेगी, उनके साथ मुलाकात करेंगे, पाकिस्तानी हुकूमत मुलाकात करेगी, वज़ारत ख़ारिजा मुलाकात करेगी, उसके बारे में बात करेगी। तो उस बात से भागने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं है कि वो पाकिस्तान से चले जाएँ। इस बारे में जो हुकूमत पाकिस्तान का दावा था कि तहकीकात कर ली जाएंगी और हम विद इन सर्टन टाइम पीरियड आवाम को और दुनिया को इस बारे में हक़ाइक़ से आगाह करेंगे, तो उस बारे में क्या तहकीकात आई हैं, क्या नताइज निकले हैं? नहीं, नताइज तो जो कल मैंने आपको बताए थे, वो जो कुछ बातें मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं पख्तून हूँ, तो मैं किसी की बेटी बहन के बारे में वो बातें नहीं कर सकता हूँ जो मुझे मालूम है। वो मेरी मजबूरी है और यही मजबूरी मेरी हुकूमत की भी होगी कि वो भी कुछ बातें नहीं कर पा रही होगी, नहीं करना चाहती होगी, तो पर्दा डाल रही होगी। शायद इसलिए उनको इमरान खान ने मना किया होगा कि आप इससे आगे ना बढ़ें, यहाँ तक ही रहें, आप वो बातें ना बताएँ जो हकीकत पर मबनी हैं और वो हकीकत है, वो सच है। बकौल बच्ची के जो वो कहानी बता रही है वो तो मतलब है कि फ़िल्मी जो पाकिस्तानी फ्लॉप फ़िल्में हैं, वो कहानी वो बता रही हैं। तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी ये खुलेआम बयान दिया है और कहा है कि अफ़गानिस्तान के अमले को, सफ़ारती अमले को यहाँ पर पाकिस्तान में ठहरना चाहिए और इन तहक़ीक़ात में पाकिस्तान का साथ देना चाहिए या पाकिस्तान की जानिब से की गई तहक़ीक़ात को देखना चाहिए और फिर उसके बाद उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, अगर जाना भी है तो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शाह महमूद साहब जो है वो एक बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं और ख़ानदानी आदमी हैं। उन्होंने भी पर्दा रखा है और वो चाह रहे हैं कि जो एम्बेसडर साहब हैं या उनका स्पोक्समैन है, वो दुनिया के सामने लाया जाए या वो बच्ची जो है उसका इंटरव्यू किया जाए और उसका इंटरव्यू दिखाया जाए।
تو وہ اس چیز کے لیے وہ تیار نہیں ہیں. شاہ محمود صاحب اپنی زبان سے وہ باتیں نہیں کرنا چاہتے ہیں جو ان کو معلوم ہے. اگر یہ انڈیا والے ہوتے تو وہ ہماری ماں بہن اور ہماری دادی تک پہنچ جاتے. لیکن ہم پاکستانی جو ہے وہ ہمارے ہاں کچھ روایات ہے, ہم اس سے آگے نہیں جاتے ہیں. اور دوسرا وہ چاہے وہ کوئی بھی ہے, افغانی تو ہے نا, افغانی ہماری بہن بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں, تو ہم ان کے بارے میں وہ بات نہیں کریں گے کہ جن کی رسوائی دنیا میں ہو. ہم ان کی رسوائی کسی صورت میں بھی نہیں چاہیں گے, چاہے وہ طالبان ہو چاہے وہ نان طالبان ہو. یہ ہم نہیں کریں گے, یا کسی بھی قوم کی بچی کو ہم بدنام نہیں کریں گے. اور آج تک ایسا ہوا بھی نہیں کہ پاکستانی قوم نے کسی کو بدنام کیا ہو. اور جو غیر ملکی جرنلسٹ افغانستان گئے ہیں طالبان کی حکومت میں, انہوں نے تو طالبان کی جو تعریف کی ہے, ایک جو ڈچ لڑکی ہے اس کی کتاب ہی اس کے لیے کافی ہے, جو اس نے ملا عمر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں لکھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ کتاب گواہی کے لیے کافی ہے کہ ہم کس کریکٹر کے مالک ہیں. افغان یا پختون یا پنجابی یا کوئی بھی ہمارے پاکستانی جو ہے, ہم ٹھیک ہے برے تو ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ برے لوگ ہوتے ہیں, لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ہم بیٹی کے سر پر چادر ڈالتے ہیں, نہ کہ بیٹی کی چادر چھینتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم اب اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں, جو ہمارے اس پروگرام کا اب تک کا مین موضوع رہا ہے, وہ ہے افغانستان. اور پھر افغانستان کے حوالے سے وہاں پر موجود مختلف گروہ ہیں, طاقتیں ہیں, عوامل ہیں. پچھلے دنوں ہم یہ چیز دیکھ رہے تھے, اور سوالات ہم تک جو پہنچے ہیں ناظرین کی جانب سے, ان میں سے ایک ناظر کا سوال ہے. انہوں نے ایک پوچھا ہے کہ ہمیں یہ ذرا بتائیے کہ امریکہ کا یہ دعویٰ ہے ایک سپر طاقت کا کہ انہوں نے 20 سالوں میں کئی خرب ڈالر افغانستان میں انویسٹ کیے ہیں, اور امریکہ کا مقابلہ رہا ہے طالبان کے ساتھ, جو کوئی منظم طاقت نہیں تھے, جن کے پاس اپنا اسلحہ نہیں تھا, اسلحہ ساز فیکٹریاں نہیں تھیں, کچھ ایکسپورٹ کرنے کے لیے نہیں تھا, کچھ بیچنے کے لیے نہیں تھا. تو اس سب کے باوجود افغان طالبان نے 20 سال کیسے سروائیو کیا؟ اور یہ کہ اب جب یہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے کہ افغانستان کے اوپر طالبان واپس آ رہے ہیں, تو یہ طاقت انہیں کہاں سے ملی؟ دیکھیے, یہاں پہ تو دو باتوں کا بڑا واضح فرق ہے کہ امریکن نے اگر $3 بلین خرچ کیے ہیں تو وہ افغانی کے اوپر خرچ نہیں کیے, وہ انہوں نے اپنی فورس کے اوپر خرچ کیے ہیں, جس کے لیے لاہور میں رزاق اینڈ کمپنی ہے جو سپلائر ہے, جو نیٹو سپلائر ہے, وہ جو سپلائی کرتی ہے. تو میں تو ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ کیا کیا سپلائی کرتی ہے. اب اگر وہ اپنے شراب اور کباب اور باہر کے کھانے ان کو جا رہے ہیں, اور نیسلے کا پانی جا رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جا رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو 3 بلین خرچ ہوگا. لیکن 3 بلین میں وہ ½ بلین بتا دی کہ انہوں نے افغان قوم کے اوپر خرچ کیا ہو. کس جگہ پر انہوں نے خرچ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اوپر خرچ کیے ہوئے. نمبر 2 جو حقیقت ہے, میرا کھانا اور ایک امریکن کے کھانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اب اگر میں نے تبلیغ میں وقت گزارا ہے, کہ تقریباً 3-4 سال میں نے تبلیغ میں گزارے ہیں, تو ہمارا جو ہے 10 دن میں جو خرچہ ہوتا تھا 120 اور 130 روپے ہوتا تھا, کیونکہ یا تو ہم سبزی کھاتے تھے اور 10 دن کے بعد ایک بار گوشت کھاتے تھے. تو ہمارا خرچہ جو ہے وہ امریکن سے 1000 گنا کم خرچہ ہوتا تھا. اب اگر یہی سوال آپ کریں کہ یہ پاکستانی جو ہے وہ 12,000 روپے تنخواہ میں کیسے گزارا کرتا ہے, اس کی آمدن کہاں سے آتی ہے کہ وہ 12,000 روپے میں 7 بچے بھی پالتا ہے, بجلی کا بل بھی دیتا ہے, کرائے کے گھر کرائے بھی دیتا ہے, یہ سارا کچھ دیتا ہے, تو وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ تو وہ رہن سہن میں بہت بہت فرق ہے. ایک امریکن کا اور ایک افغانی کا, ایک پاکستانی کا رہن سہن میں بہت بڑا فرق ہے. ہماری وہ رہن سہن نہیں ہے جو ان کی ہے. اگر آپ طالبان یہ سمجھتے ہیں یا دنیا سمجھتی ہے کہ طالبان کوئی وہ طالب ہے جو مسجدوں میں سے نکلتے تھے اور لوگوں کے گھروں سے کھانا لاتے تھے, وہ طالبان تو نہیں ہے. اور یہ طالبان جو ہے ان کی یہ بہت
بڑی بڑی فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں لاہور شالمی مارکیٹ میں تقریباً 80 بلین کا کاروبار ہوتا ہے اور اس میں تقریباً 40 سے 50 بلین تک کا کاروبار جو ہے وہ انہی کے رشتہ دار کرتے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ طالبان کے نمبر 2 یا نمبر 3 جو ہے ان کا خاندان جو ہے وہ بلینر ہے. اور جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ دیں گے طالبان کو جنگ کے لیے جو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس سے بہتر زکوٰۃ کوئی اور نہیں ہے کہ وہ سارا زکوٰۃ وہ طالبان کو دیا جائے. نمبر 2 جو کوئلہ پیدا ہوتا ہے افغانستان میں, پاکستان میں تو پہلے پاکستانی کوئلہ نہیں تھا تو سارا کوئلہ افغانستان سے آتا تھا. جتنے فوجی فرٹیلائزر ہے یا عسکری ہے یا دوسرا تیسرے جتنے بھی ہے یا باقی جتنے بھی سیمنٹ فیکٹریز ہیں افغانی کوئلہ استعمال کرتے تھے. اب وہ کوئلہ نکلتا ہے وہاں سے جہاں پہ طالبان کا قبضہ ہے یا طالبان کا علاقہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ آپ کے علاقے سے اگر کوئلہ نکلتا ہے, آپ کے پہاڑوں سے کوئلہ نکلتا ہے تو آپ کو حصہ تو دیا جائے گا. جیسے اب پاکستان میں کوئلہ نکل رہا ہے, ہمارے علاقے سے نکل رہا ہے تو ہمیں باقاعدہ حصہ دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ طالبان کو شروع سے ہی اس حصے میں کی پیداوار میں باقاعدہ شراکت دار سمجھا گیا ہے, اور جس علاقے میں ان کا کنٹرول تھا وہاں پہ جو بھی آمدن جنریٹ ہوتی رہی ہے وہ اپنے قبضے میں لیتے رہے ہیں. تو کیا یہ کہنا بھی بجا ہوگا کہ جب تک امریکہ یہاں پر رہا ہے 100% افغانستان پر اس کا کنٹرول نہیں تھا, اب طالبان کے پاس اتنے علاقے تھے کہ وہ اپنے فنڈز جنریٹ کر سکتے ہوں. ہاں لیکن جو جیسے افیون ہے طالبان تو اس کو کہیں نکال نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ سمندر کے اوپر امریکہ کا قبضہ تھا. اس طرف بھی پاکستان میں جو ہے وہ جو نارکوٹکس ایکٹ ہے, نارکوٹکس 7 CNS کچھ اس طرح کو میں شاید بول رہا ہوں, حالانکہ میں بھگت چکا ہوں لیکن مجھے وہ ایکٹ یاد نہیں ہے. سزائے موت ہے اس میں اور 25 سال سزا ہے, تو وہ یہاں بھی نہیں لا سکتے تھے. دوسرا یہ کہ اس کے اوپر پاکستانی حکومت نے پابندی لگائی تھی کہ اس کی ٹریولنگ کہیں بھی نہیں ہوگی, کسی بھی سڑک پر نہیں ہوگی, کسی بھی راستے پر نہیں ہوگی. تو وہ اگر ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے کہ وہ پاکستانی استعمال کر رہے تھے اور پاکستانی لے جا رہے تھے, تو ہم کس راستے سے لے جا رہے تھے؟ انڈیا کے راستے سے لے جا رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا اس معاملے میں مکمل ملوث تھا, لیکن انڈیا کے ساتھ تو ہماری باڑ لگی ہوئی ہے, وہاں ہم کیسے لے جا سکتے تھے؟ تو جو افیون تھی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ طالبان کے بارے میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چرچ سے آئل نکالتے تھے اور آئل جو ہے وہ دنیا میں بہت مہنگا بکتا ہے. وہ تیل جو ہے وہ بہت, اس کے لیے بہت سفسٹیکیٹڈ مشینیں چاہیے اور بہت مہنگی مشینیں ہیں, جس کا ذکر پچھلے دنوں عمران خان نے کیا ہے. اس کے اوپر 2 کتابیں لکھی گئی ہے. کینیڈین تھے جن کو کینسر تھا, اور یہ جو چرچ کا جو آئل ہے یہ کینسر کا سب سے بڑا علاج ہے. یہ 2 کتابیں ہیں, آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں. ایک خاتون ہے اور ایک مرد ہے جو کینیڈا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, اور وہاں سے وہ بھاگ آئے تھے اور پھر وہ ہالینڈ آ گئے تھے. تو وہ جو خاتون بھاگ آئی تھی وہ جب واپس گئی تو پھر اس نے اس اسپتال میں بتایا کہ میں نے اپنا علاج اس کے ذریعے سے کروایا اور اب میں ٹھیک ٹھاک ہوں. تو وہ آئل کوئی عام آدمی نہیں نکال سکتا, وہ کوئی ہاتھ سے تو نہیں نکل سکتا, یا کوئی زیتون کا وہ تو نہیں ہے کہ زیتون کا وہ نکال دیا اور اسے تیل نکال دیا, یا کلونجی ہے اس کو آپ نے اس مشین میں ڈال دیا تو اسے نکل آیا. اس کے لیے بہت سفسٹیکیٹڈ مشینری چاہیے. کوئی عام تیل تو نہیں ہے کہ عام تیل ہے اور اسے نکال دیا اور بس وہ کاروبار شروع کر دیا. لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آخر وہ کس راستے سے لے جاتے. میرے رشتے دار ہیں, میں نے شاید اس دن بھی ذکر کیا ہوا تھا, انہوں نے جب سمندر میں وہ میری ٹائم میں تھے, جب انہوں نے چیس پکڑی تھی, میں اس وقت جیل میں تھا, تو تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد امریکن آئے تھے. 27,000 ٹن انہوں نے 27,500 kg چیس پکڑی تھی, اور امریکن کوئی تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر آئے تھے اور 25,000 کلو یعنی 25 ٹن امریکن لے گئے, اور ان کو کہا کہ یہ 2.5 ٹن جو ہے یہ آپ نے
چالان کرنا ہے اور اخبار میں بھی خبر آنی چاہیے. اور اگر میں کوشش کروں تو میں وہ اخبار نکال کے اگلی دفعہ میں دکھا بھی سکوں گا. تو افغانستان کا ڈرگ کا کاروبار ہی امریکہ نے بڑھایا ہے اور امریکہ نے کیا ہے, کسی اور نے نہیں کیا ہے. میں وہ جرنیل کا نام کل ڈھونڈ رہا تھا, مجھے ملا نہیں, ورنہ میں وہ جرنیل کا نام بتاتا کہ 2013 میں جو نارکوٹکس منسٹر تھا, جو میجر جنرل تھا امریکن, جس نے سارا نارکوٹکس سنبھالا ہوا تھا اور وہی کرتا تھا. افغان کیا کر رہے ہیں؟ افیون جو ہے وہ کوئی افیون نکالنے کا کیا ہے, اس کا ڈوڈا ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ مارتے, وہ ایک سوئیوں والا ایک ہوتا ہے, وہ اس کا دودھ نکلتا ہے, اس کے بعد وہ افیون نکلتی ہے. افیون کا کوئی اور سسٹم تو ہے نہیں, کوئی سفسٹیکیٹڈ وہ نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے. اور اس کے بعد وہ بند کر دیتے تھے اور پھر ان کے اوپر راستے بند تھے, وہ کہیں لے جا نہیں سکتے تھے. تو اگر آپ کی فصل ہو جائے اور آپ گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں, آپ نے جیسے کاشت کر لی ہے, کاشت کے بعد جب آپ نے افیون نکال لی ہے تو اس کے بعد وہ جرم بن گیا ہے. تو انہوں نے اس کو وہ کہاں استعمال کرتے, وہ امریکن آتے تھے, امریکن لے جاتے تھے, امریکن خریدتے تھے اور آدھی قیمت پہ خریدتے تھے. میں جب 2013 میں خبر بنا رہا تھا, اس وقت افیون کی پر کے جی جو تھا وہ 56,000 روپے کے جی تھا. تو اگر پاکستان میں 56,000 روپے کا کے جی ہے تو اس کی قیمت لندن میں کیا ہوگی؟ اور یہ جو بتایا جا رہا ہے آئس اور یہ آئس ہمیں کہاں سے بنانے آ گئی ہے؟ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں, اور اس لڑکے کا نام ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے, میں نے اس کا نام لکھا ہوا ہے. وہ امریکن تھا جس نے دنیا میں پہلی, دنیا کا مطلب یہ دنیا تو اور کہیں اور تو افیون پیدا نہیں ہوتی تھی, وہ افغانستان آیا, افغانستان میں لوگوں کو سمجھایا. سی آئی اے کے لیے وہ کام کرتا تھا, ینگ لڑکا تھا 22 سے 24 سال کا, کہ بھائی افیون جو ہے یہ بہت نقصان دہ ہیں, آپ اگر اس سے ہیروئن بنائے تو یہ لوگوں کو بہت کم نقصان دے گا اور یہ صحت کے لیے خراب نہیں ہے. تو اس طریقے سے اس نے لوگوں کو اس طرف لگایا. خدا کو جو ہے میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس لڑکے نے ایسے خاندانوں کو ہیروئن بنانے پر لگا دیا جو اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ ہیروئن انسان کے لیے زہر ہے اور اتنا نقصان دہ ہے, تو اگر ان کو $1 ارب پر گرام بھی دیتے تو وہ نہ بناتے. آفریدی صاحب, سوال یہاں بہرحال اب یہ بنتا ہے کہ طالبان نے اپنے آپ کو پھر فائنینس کیسے کیا ہے؟ کچھ ممالک پاکستان پر الزام لگاتے ہیں, کچھ ممالک رشیا پر الزام لگاتے ہیں. تو جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ طالبان پھر اپنے آپ کو فائنینس کیسے کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ سے گزارش کی کہ طالبان کو اب یہ جو آپ کو طالبان نظر آ رہے ہیں تو ان کا اب یہ بھی سوچ لیں کہ ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے خاندان ہیں. وہ میرے اپنے خاندان کے لڑکے جو ہے, میرے اپنے خاندان کے, میرا خاندان الحمدللہ خیبر ایجنسی میں بہت ہر لحاظ سے بہت ٹھیک ٹھاک خاندان ہے. اس خاندان کے بچے بھی طالبان کے ساتھ ہے, تو کیا وہ وہاں بھیک مانگ رہے ہوں گے؟ ان کو خاندان والے سپورٹ نہیں کریں گے. یہ جو طالبان میں باقی ہے, ان کے خاندان والے لوگ جو ہے وہ کیا وہ بھیک مانگ رہے ہیں پشاور میں یا کابل میں؟ کاروباری ٹھیک ہے لوگ ہیں, آفریدی صاحب, بہت بہت شکریہ. ان میں سے انہوں نے ایک پیسہ مختص کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, نماز اور جہاد. جہاد کو پھر اس سے بھی زیادہ تقویت دی گئی کہ جو جہاد میں حصہ نہیں لے گا, جو جہاد سے بھاگے گا, وہ نمازی, اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. تو ہم لوگ اس کے اوپر بہت سختی سے کاربند ہے کہ جہاد کے لیے آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیں. اب جب جہاد شروع ہوئی تھی 1979 میں 80 میں, تو سب سے پہلے میں نے اسلحہ لے کر دیا تھا, 3.5 کروڑ روپے کا اسلحہ میں نے لے کر دیا تھا. اب لوگ کہیں گے کہ آپ جو ہے یہ کہاں سے وہ بندوقیں لائے تھے, کیونکہ اس وقت کلاشنکوف نہیں تھی. لیکن خدا گواہ ہے کہ ایک پنجابی لاہور کا رہنے والا آدمی, میں اس کا نام نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ میں نے حلف اٹھایا ہوا تھا کہ میں آپ کا نام نہیں لوں گا. اس نے اس زمانے میں 1,56,00,000 روپے دیے تھے. یہ سنگل جو بلٹ سے چلنے والی رائفل ہے, 303, اور یہ دوسری رائفل جو ہے جرمن, اور یہ وہ. تو اب ایسے لوگ ہیں جو جہاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. ہم نے جب لشکر اسلام بنا, ہم نے اس کے خلاف اپنے قبیلے میں ہم نے ایک اور امیر بنایا. ہم لشکر اسلام کے مخالف ہو گئے تھے,
ہمارے ان کی نہیں بنتی تھی، ہم ان کی کسی بات کو نہیں مانتے تھے. اور وہ پورا قبیلہ جو اس قبیلے کے امیر لوگ تھے وہ لوگ ان کے تنخواہ بھی دیتے تھے، وہ اپنی آمدن سے پیسے بھی دیتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ تھے، وہ اپنے زکوٰۃ کسی اور کو نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ سب سے زیادہ حقدار یہ طالب ہے جو ڈیوٹی دے رہا ہے سڑک کے اوپر، جو ہماری عزت کو جس نے بچایا ہوا ہے. تو افغانستان میں بھی ایسا نہیں ہے کہ افغانستان میں جو طالب ہے ان کے کوئی بھی نہیں ہے، یہ بے سر و سامان ہے اور ان کا کوئی اگلا پچھلا نہیں ہے، یہ اچھے خاصے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں. اگر لوگوں کا خیال ہے کہ طالب وہ طالب ہے کہ جن کا اگلا پچھلا نہیں ہے، یہ وہ طالب نہیں ہے، یہ یتیم خانے سے آج نہیں آئے ہوئے ہیں، یہ بڑے اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں. فضل صاحب ایک بات میں شرطیہ میں کہتا ہوں، شرطیہ، اگر امریکہ، برطانیہ، دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت کر دے کہ طالبان کا کوئی آدمی پکڑا گیا ہے، اب طالبان کا کوئی رشتہ دار پکڑا جائے، وہ طالبان تو اس کا، اگر میں قتل کروں آپ میرے بھائی ہے تو میرے قتل کے ذمہ دار تو آپ نہیں ہیں. طالبان کا کوئی آدمی اگر آج تک کسی بھی ملک میں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، وہ پکڑا گیا ہو ڈرگ کے معاملے میں یا ڈرگ کے ساتھ پکڑا گیا ہو، تو جو سزا آپ چاہے، جو سزا دنیا والے چاہے، میں وہ، بلکہ ہندوستان والے میرے لیے سزا پسند کر لے، وہ تو ہندوستان والے تو ویسے بھی چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو سزا دی جائے، تو مجھے وہ سزا دے دی، لیکن یہ ثابت کرے کہ وہ طالب تھا. کسی طالب نے اسمگلنگ نہیں کی ہے. اگر طالبان اسمگلنگ کرتے تو وہ 1000 ٹن سے 70 ٹن پر نہ لاتے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ دوبارہ اس کے اوپر پابندی لگائیں گے، اس کو نہیں کاشت ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو شاید یہ بتانا بھول گیا ہوں، ایران جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کے، افغانستان کے طالبان کا بہت مخالف تھا. میں خود مجلس شورا کے اس میں بیٹھا ہوا تھا، ملا عمر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کہ جب پاکستان والوں نے، جب دنیا والوں نے سب نے امداد بند کی تھی تو صرف ایران ان کو امداد دیتا رہا. اور ملا عمر نے سب کو کہا تھا کہ آپ نے ایران کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ ایران اس برے وقت میں ہمارے کام آئے. تو یہ جو لیڈر تھے، جو افغانی مجاہدین لیڈر تھے، ان کو تو کسی نے پناہ نہیں دی تھی. پاکستان نے تو اپنا ایمبیسڈر امریکہ کے حوالے کر دیا تھا. میرا تو ابھی بھی سر شرم سے جھک رہا ہے کہ مشرف نے کتنی بڑی ضلالت کی تھی کہ ایمبیسڈر کو حوالے کر دیا تھا. ہسٹری میں کبھی ہوا نہیں ہے ایسا. لیکن ایران نے کیا کیا کہ گلبدین، کون سے ایمبیسڈر کی بات کر رہے ہیں آپ افریدی صاحب؟ جی کون سے ایمبیسڈر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ملا ضعیف کی. اچھا، ایمبیسڈر طالبان کا ایمبیسڈر جو تھا. جی ہاں، ہم نے حوالے کیا تھا نا. تو ایران نے گلبدین احمدیار جو شدید مخالف تھا ایران کا، اس سے پناہ دی تھی گلبدین احمدیار کو. سارے افغان لیڈران کو ایران نے پناہ دی تھی، کسی اور ملک نے تو پناہ بھی نہیں دی تھی. وہ سعودی ہے جو اسلام کا اتنا بڑا ٹھیکیدار بنتا ہے، اس نے تو کسی کو پناہ نہیں دی تھی. اس نے تو توبہ کیا تھا کہ بھائی ادھر نہ آنا، عمرے کے لیے بھی نہ آنا، بھائی ہم ٹکٹ نہیں دیں گے، ویزا نہیں دیں گے ہم آپ کو. تو یہ ایسے اور بہت سارے ممالک ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ سینٹرل ایشین کے جو ممالک ہیں جو اسلام کی خاطر وہ انہوں نے لڑا ہے اور وہ آزادی انہوں نے حاصل کی ہے، تو انہوں نے طالبان کی مدد نہیں کی ہوگی؟ کیوں نہیں کی ہے؟ ضرور کی ہے، لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. بالکل کی ہے. ہم پاکستانی ان کی کیا مدد کریں گے؟ ہمارے ہاں تو اپنی غربت اتنی ہے کہ ہم تو ٹماٹر خرید نہیں سکتے ہیں، پیاز ہم خرید نہیں سکتے ہیں، اور ہم مدد دیں گے؟ IMF سے ہم قرضے لے رہے ہیں، دنیا سے ہم قرضے لے رہے ہیں، اور ہم طالبان کو پیسے دیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو پیسے کیوں نہ دیں جو بھیک مانگ رہے ہیں، جن کو کھانے کا نہیں مل رہا ہے، جو بے روزگار ہیں؟ تو ہم طالبان کو ہم پیسے دیں گے اور اپنے قوم کو بھوکا ماریں گے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اور اگر آپ کمپیئر ٹو امریکن ہے نا طالبان، وہ اگر آپ کمپیئر کریں تو طالبان تو 10 روپے کے اوپر بڑے آرام سے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن امریکن کا خرچہ روزانہ جو ہے وہ $10,000 ہے. تو وہ 3 بلین یا 30 بلین خرچ کر رہے تھے، تو وہ ان کے اپنے پیسے تو تھے نہیں. آپ جب لاہور آئیں گے میں آپ کو یہاں رزاق اینڈ کمپنی میں لے جاؤں گا. ان کا سالانہ بل دیکھ لیں کہ سالانہ کتنی سپلائی کرتے تھے، کتنے کروڑ روپے کی سپلائی کر رہے تھے، تو کیا لے جاتے تھے.
अफरीदी साहब, हमने बहुत बातें की अफ़गानिस्तान के हालात पर गुफ्तगू की, अफ़गानिस्तान के तालिबान पर गुफ्तगू की, हमने अमेरिका के जाने पर गुफ्तगू की, हमने आजकल के जो ताज़ा हालात हैं उनको डिस्कस किया। इस सारे पस मंज़र में पीछे हम 4 प्रोग्राम कर चुके हैं, आज हमारा 5वां प्रोग्राम है इस सिलसिले में। आप अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या फ्यूचर है? इस सारी बातों का कंक्लूजन क्या है बिलाखिर? क्या कभी वहाँ पर अमन कायम हो सकेगा? क्या अफ़गानिस्तान कभी एक नॉर्मल मुल्क बन सकेगा? अगर अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक हुआ तो अफगानिस्तान को वो जरूर तोड़ेंगे। अमेरिका अफगानिस्तान को एक नहीं देखना चाहता, लेकिन मेरा जो ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान टूटेगा नहीं, क्योंकि बदख्शान तक तो वो चले गए हैं, वहाँ पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया है, जो सबसे बड़ा गढ़ है ताजिक का। तो ताजिक भी, मैं आपको ये बता दूं कि ताजिक तालिबान को सपोर्ट करेंगे, तुर्कमेनिस्तानी करेंगे, अजरबैजान वाले करेंगे, क्योंकि वो अफगान ही के रास्ते के जरिए सब जितने सेंट्रल एशियन ममालिक है वही कमाएंगे, वही पैसे कमाएंगे। तो एक बहुत जल्द वक्त आने वाला है कि ये हालात ऐसे नहीं रहेंगे, और लोग साथ दे रहे हैं। और मैं कल की आपको बात बता रहा हूँ कि कल अभी अखबारों में 5 दिन के बाद आएगा, आप देख लीजिएगा कि बहुत जल्द हालात मजीद तब्दील होंगे। लेकिन उनके खिलाफ मनफी जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो उसमें 100% जो है वो दुरुगोई है, उसमें 100% झूठ है, वो सच्चाई पर मबनी नहीं है। तालिबान पीछे नहीं हटेंगे, जब तक वो पूरा कब्जा नहीं लेंगे तब तक वो नहीं जाएंगे, या सबको मारेंगे, एक तालिब को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, तब तो बात खत्म हो गई। वरना ये अफगानिस्तान को इनके हाथों नहीं और जलील होने देंगे। बहुत शुक्रिया अफरीदी साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ आपने 5 प्रोग्राम जो हैं वो अफ़गानिस्तान के मौजू पर किए हैं। हम अफरीदी के मुताबिक में इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और नाज़रीन को अपडेट से आगाह करते रहेंगे, न सिर्फ अफ़गानिस्तान से बल्कि इस पूरे ख़ित्ते बर्र-ए-सग़ीर के मुतालिक जो भी वहाँ पर डेवलपमेंट्स चल रही हैं उस बारे में आप हमें आगाह करते रहेंगे। तो नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। अफ़गानिस्तान बहरहाल एक जारी मौजू है और उस पर हम गाहे बगाहे जो भी हालात और अपडेट्स आती रहेंगी इस पर डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हम दूसरे मौज़ूआत को भी लेकर चलेंगे जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत और उस हवाले से बैनुल अक़वामी मामलात वो साथ शामिल होंगे। बहरहाल अफरीदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ जर्मनी के देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ और सबको ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक हो। नाज़रीन, हमारी जानिब से भी, वॉइस ऑफ जर्मनी की जानिब से भी पूरी दुनिया के ईद मनाने वालों को ईद मुबारक। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, सदा सलामत रहिए।